सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत और ये खुशखबरी लिखना न भूलना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बअलहा फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नह शाअत। ये नुस्खा लिखना, ये नुस्खा कीमिया है जो आका फरमा के गए हैं, बतला के गए हैं। फरमाते हैं कि औरत अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रमजान के महीने का रोजा रख ले, अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले, अपने खावंद की, अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी कर ले, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसी नेक औरत को हुक्म देगा कि तू जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे दाखिल हो सकता। ये नुस्खे कीमिया है। ये किसी मौलवी, मुफ्ती, मुल्ले, वाइज, पीर, सज्जादा नशीन के अक़वाल नहीं, ये उस सादिकुल मसदूक नबी की बातें हैं जिनकी जुबान होती है कलाम रहमान का होता है, बात रब की होती है, जुबान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना आसान नुस्खा है, अल्लाहु अकबर। जन्नत में जाने का कितना आसान नुस्खा है। लोगों, अपनी बहनों को भी नसीहत करो, अपनी बेटियों को भी नसीहत करो, अपनी माओं को भी नसीहत करो, अपनी बीवियों को भी नसीहत करो और उन्हें बतलाओ कि तुम्हारे लिए जन्नत में जाना कितना आसान है, कितना सहल है। इसी तरह पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो जरा दरूद जोर से पढ़ा करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता चले मैं जिंदों में तकरीर कर रहा हूं, कभी कब्रिस्तान में नहीं बोल रहा हूं। लगे जरा हमारे साथ रहो तो जरा सा अच्छा भी लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं कहां खोए हुए हैं। आप लोग घर तो नहीं पहुंच गए? हाँ भाई, मियाँ बीवी के हुकूक बयान हो रहे हैं, न जाने कहां कहां लोग पहुंचे होंगे। पहुंचना कुछ जरूर अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी जगह ही पहुंचे हैं आप लोग। और हमारे वो लोग जो अभी तक शादी के मरहलों से नहीं गुजरे हैं, अल्लाह के लिए जल्दी करो, जल्दी। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। बिल्डिंगें बनाते रह जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, शादी भी नहीं होगी। शादी करो, शादी बिल्डिंगें खुद बन जाएंगी। तुम्हारी बिल्डिंगें खुद अल्लाह तबारक तआला तामीर कर देगा। तुम्हारे पैसे की हिफाजत होगी, तुम्हारी इज्जत व आबरू की हिफाजत होगी, माशरे और समाज में तुम्हारी इज्जत होगी। बगैर शादी के अगर घर लेने जाओगे तो घर वाला पूछेगा तुम्हारी शादी हुई है? कहेगा नहीं, कहे तो कुछ देंगे नहीं। इसे कौन पड़ोसी बनाएगा भाई? बगैर शादी शुदे कौन पड़ोसी बनाएगा? माशरे में तुम्हारी इज्जत होगी, तुम्हारा मकाम बढ़ेगा। अकेले रहोगे तो कोई 200, 500, 1000 भी कर्ज मांगोगे तो कहेगा भाई इसका क्या भरोसा है, इसका क्या भरोसा है, इसको कर्ज दें कल को भाग जाए, पता ही नहीं। इसके माँ बाप कह देंगे तुमने दिया ही क्यों? लेकिन कम से कम इसके बीवी बच्चे हैं तो लोग दे भी देंगे कि कहाँ भागेगा ये, इसके बीवी बच्चे तो मौजूद हैं, इन्हें छोड़ के कहाँ जाएगा, है कि नहीं? इसलिए इससे इज्जत होती। शादियां करो, अभी मैं बताऊंगा आगे चल के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अय्युम इम्राअतिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा रादिन दखलतिल जन्नह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी औरत इस हाल में मरे, जो भी औरत, ये माँ और बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो भी औरत इस हाल में मरे कि उसका शौहर मरते वक्त उससे राजी और खुश था, तो वो अल्लाह तबारक तआला ऐसी औरत को जन्नत में दाखिल फरमाता है। अल्लाह अकबर। ऐसी औरत को अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाता है। तो ये है शौहर का मकाम, ये है शौहर का मर्तबा। और हर औरत को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरमुदात और इन बयानात और इन बातों को अपने दिल में बढ़ा लेनी चाहिए और हमेशा जहन में ये बात रखनी चाहिए कि शौहर की खुशी में उसकी खुशी हो और शौहर की नाराजगी में उसकी नाराजगी हो, उसकी नाराजगी हो। ये करके इसके ऊपर वो अमल करे। आका रहमत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मस्तफादल मुमिनु
بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. رواہ ابن ماجہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی مومن کو اللہ کے تقوی کے بعد کوئی بھی اچھی چیز نہیں ملی ہے سوائے نیک بیوی. اللہ کے تقوی کے بعد، اللہ کے احکامات، اللہ کے سے ڈرنے کے بعد، یہ تقوی جس کے دل میں ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کے تقوی کے بعد جو اچھی نعمت کسی مومن بندے کو ملی ہے وہ نیک اور صالح بیوی ہے. کہ جب، اور اس کی علامت اور اس کی پہچان اللہ کے نبی نے بتلائی ہے. میری اسلامی ماں اور بہنوں کو بھی اللہ کے نبی کے ان پہچان کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نیک بیوی کون سی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اسے اس کا شوہر کسی بات کا حکم دے تو وہ فوراً اس کے حکم کو مانے، فوراً اس کے حکم کو ڈھیلے حجت نہیں، فوراً اس کے حکم کو مانے. اور اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوشی و مسرت سے جھوم اٹھے، خوش ہو جائے، ہاں خوش ہو جائے. اور اعوذ باللہ ہمارے یہاں کی عورتیں ہوتی ہیں، شوہر تھکا مادہ آیا، دیکھا وہی میل کچیل چہرے پہ لپٹی ہوئی اور وہی منحوسیت سو کے اٹھی ہوئی دیکھتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اسے خوشی ہوگی. اب یہ چیختی ہیں کہ پھر ہمارا مرد ہم سے پیار ہی نہیں کرتا، ہم سے محبت ہی نہیں کرتا. اور جب تو ایسی نہیں رہے گی صحیح ڈھنگ سے تو پھر ادھر ادھر دوسرے کے چکر میں رہے گا نہیں رہے گا. وہ ظاہر ہے. عورت، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں اگر شوہر تھوڑا سا ادھر ادھر بہکا تو وہ فوراً جادوگری کے چکروں میں پڑتی ہیں. اکثر و بیشتر یہ ہمارے ملکوں میں مسئلہ ہوتا ہے. اپنے سسرال میں شکایت کریں گے اپنے ماں باپ سے تو اس کی ماں تو ایک تو اور مصیبت، وہ کہے گی فلانے بابا کے ہاں چلو، فلانے بابا کا تیرا مرد تیرے کنٹرول میں نہیں ہے بیٹی، ارے وہ کہیں سوگن نہ لے آئے، تیرے اوپر کہیں مصیبت نہ بٹھا دے. تو جادوگروں کے چکروں میں پڑ کے اور پھر اپنی عاقبت برباد کرتی ہیں اور اس شوہر کی بھی زندگی عجیباً کر دیتی ہیں. میری ماؤں بہنوں، تم ایک بہترین ساحرہ ہو. اللہ نے تمہارے اندر وہ جادو رکھے ہیں، اللہ کی قسم کہ ان جادوؤں کو اگر تم جگاؤ تو تمہارا شوہر تمہاری زلفوں کا اسیر ہو کے رہ جائے گا، کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. تمہارا تو حال یہ ہے، کہیں پارٹی میں جانا ہو، پکنک میں جانا ہو، کسی کے شادی بیاہ ہو، خوب پوتیں گی پاؤڈر، خوب وسنو پاؤڈر، خوب سج سمر کے جائیں گی، اور جیسے ہی پارٹی سے واپس آئیں گی، جیسے ہی پارٹی سے واپس، بچہ ادھر شوہر ادھر، پھٹافٹ بیٹھ کر کے سنگار میں سے سب کچھ نکال کے صابن سے منہ دھل کے اور پھر وہ خلاص، پھر وہی بیوہ جیسی صورت بنا کے شوہر کے سامنے آئے. اب وہ مرد جس نے اپنی کمائی کا ایک عزیز اور گراں قدر حصہ کمائی کا تمہارے زیور کے لیے، تمہارے رنگ و روغن کے لیے، تمہاری حسن کی زین، تمہیں آرائش دینے کے، تمہیں چمکنے کے لیے، تمہیں یعنی اپنی نظروں سے اس غریب کو تو نصیب ہی نہیں ہوتا ہے دیکھنا، اس بیچارے کو تو نصیب ہی نہیں ہوتا. جب اس کا موقع آتا ہے دیکھنے کا تو وہ صورت دیکھتا ہے تو بگڑی ہوئی، تو وہ کہاں سے پیار کرے گا، وہ کہاں سے محبت کرے گا، اور کہاں سے جب اسے دیکھے گا تو اس کے دل میں فرحت اور خوشی میسر آئے گی. ہے حقیقت کی نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شوہر جب دیکھے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے، خوش ہو جائے. اب تم سوچ لو تمہارا شوہر کن کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کون سا کلر پسند ہے، کون سا رنگ پسند ہے، کیسے اٹھنا پسند. اب یہ سب بتانے کی چیزیں خیر اتنی لمبی نہیں ہیں، آپ حضرات ہوشیار ہیں، آپ کی بیویاں بھی ماشاءاللہ انہیں بھی سمجھائیے. جاہل ہوتی ہیں بیچاری ہمارے معاشرے میں، سماج میں، ان کو وہ تعلیم نہیں دی جاتی، ان کو علم نہیں دیا جاتا. اس لیے آپ کا بھی فرض ہے کہ اپنے بیوی کو اپنی پسند، اپنی رغبت، اپنا رنگ، اپنی خوراک، اپنا پسندیدہ ڈش، اپنے پسندیدہ کپڑے، اپنا رہن سہن، اپنا بیڈ روم، اپنا ڈرائنگ روم، اپنا یعنی وہ اپنے مزاج سے اس کو ہم آہنگ کریں، اسے بتلائیں کہ بیگم ہمارا مین یہ ہے، ہمارا مزاج یہ ہے، ہم یہ تم سے چاہتے ہیں. تم بتاؤ گے نہیں اور یہ سوچو گے کہ
کہ ہمارے دل کی بھید وہ جانتی رہے، وہ غریب نہیں جان پاتی ہے، وہ نہیں سمجھ پاتی. تمہارا فرض ہے تم اسے تعلیم دو، اس کے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. اب اس کے بعد بھی اگر من موٹائی کرتی ہے تو پھر تو وہی علاج ہے. پھر اس کا علاج بھی اسلام نے بتلایا ہے، وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دیا ہے کیا کہ جب تمہارا اس کا شوہر اسے حکم دے تو فوراً اس کو بجا لائے، اور جب اسے دیکھے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوئی قسم کھا لے، شوہر کسی بات پر کوئی قسم کھا لے، تو عورت یہ نہیں کہ اس کے فوراً مخالفت میں کھڑی ہو جائے، نہ، تنازل اختیار کر کے اس کے قسم کو پوری کرے. بات عورتیں ایسی ہوتی ہیں ضدی، ہٹ دھرم. اگر آپ نے کسی بات پہ قسم کھا لیا تو خلاص وہ سمجھتی ہیں کہ بس ہماری عزت و آبرو گئی، اب ہمیں اس کو توڑنا ہی توڑنا ہے. اگر یہ اس طرح کریں گے تو ہم بھی اسی طرح کریں گے. قسم کھا لیا کہ اللہ کی قسم تجھے دروازے سے باہر نہیں جانا ہے، خلاص رونا دھونا شروع، سب کچھ شروع، پریشانی، مصیبتیں، اور دنیا بھر کے جو ہے کیا کہتے ہیں، اگر ٹیلی فون ہے تو فوراً ادھر ادھر پھیلانا شروع. نہیں، نیک اور صالح بیوی کون ہوتی ہے؟ جب شوہر قسم کھا لے تو ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں، آپ نے قسم کھا لیا میں آپ کے پوری جاؤں، آج نہیں جاؤں گی، جب آپ اجازت دیں گے تب جاؤں. اس طرح سے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے اس کو اس قسم کو شوہر کے پورا کریں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کا شوہر غائب ہو گیا، کچھ مدت کے لیے اس سے دور ہو گیا، سفر میں چلا گیا، تجارت کے لیے چلا گیا، کمائی کے لیے چلا گیا، 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے سال بھر، جیسے ہم اور آپ یہاں ہیں موجود ہیں 2 سال 3 سال. اب بہت سارے لوگ تو پتہ نہیں کیوں 5 سال تک نہیں جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. آپ حضرات ذرا ایسے لوگوں کو نصیحت کیا کرو، بھائی کوئی پرابلم ہو تو بتاؤ، حل ہو جائے گا یار. 5 سال بیویوں کو 6 سال چھوڑ دینا یہ بری بات ہے اس طرح سے. المہم لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ شریعت، دیکھو سوال نہیں کرنا، یہ میں جواب دے رہا ہوں، 6 مہینے سے زیادہ یا 4 مہینے سے بعد روایت میں یہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس سے زیادہ شوہر کو اپنی بیوی سے دور نہیں رہنا چاہیے. اگر ہے تو پھر بیوی کی اجازت ضروری ہے، بیوی کی اجازت، ورنہ بیوی کو اسلام یہ حق دیتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد اگر وہ اپنے طلاق کا مطالبہ کرے، اگر نہیں تو کم از کم اپنے نکاح کو فسخ کروا سکتی ہے، توڑوا سکتی ہے، تاکہ یہ وقت سے اور اپنی شادی کہیں اور کر سکتی ہے. اس لیے تجدید عہد و پیما ذرا کیا کرو پیارو. جس طرح اقامے تجدید کرتے نا سال بھر میں، اس طرح 4 مہینے میں 5 مہینے میں خطوں کے ذریعے یا ٹیلی فونوں کے ذریعے اپنے بیوی سے پیار کا یہ جو عہد و پیمان ہے اس کی تجدید کر لیا کرو، اس کو رینیول کرا لیا کرو. ہاں، ورنہ کبھی کچھ معاملہ گڑبڑ ہوا تو پھر اس کے ذمہ دار تم ہی ہوگے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، خطوں کے ذریعے یا ٹیلی فون بتا دیا کرو بیگم آؤں، آ رہا ہوں. کہے گی نہیں ابھی تو ہمارے کان کی بالیاں باقی ہیں، ابھی تو فلانے کا ابھی بیڈ روم ہی نہیں سجا ہے، ابھی تو ببلو کی موٹر سائیکل ہی نہیں آئی ہے، ابھی تو اس کا کالج کا اتنا خرچہ ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، یہ ہیں، دنیا بھر کے پرابلم خود بتائے گی. اس لیے ہاں ایسا کہہ دیا کرو آؤں، وہ کہے گی نہیں. اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے اب اجازت نہیں ہے، اب میں صبر نہیں کر پاؤں گی، اسے سمجھائیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے اور آپ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ ایسی نہیں، نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں تو سمجھ جاتی ہیں. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے تاکہ عورت اپنی عزت و آبرو کو سنبھال سکے، اپنے جذبات میں آ کے کبھی غلط قدم باہر نہ اٹھا سکے. آپ کا سہارا ملے گا، آپ کا پیار ملے گا، آپ کی باتیں ملیں گی تو وہ اس کے ان بھڑکے ہوئے جذبات کو ٹھنڈا کریں گی اور پھر اس کو سکون دیں گی. آپ نے کبھی خط ہی نہ بھیجا، آپ نے کبھی ٹیلی فون ہی نہ کیا، سال گزر گئے، کیا سوچے گی کہ اس کا بھی کوئی شوہر تھا، جیتے جی وہ بیوہ ہو کے بیٹھی ہے؟ یہی تو ہوگا. اس لیے میرے عزیز، جو لکھنا نہ جانتے ہوں، پیسے نہ ہوں اتنے، تو بھائی سے کسی کو رازدار بنا لو، کسی کو رازدار بنا لو، دل کا اس دوست بنا لو، اس کے ذریعے خطوں کو لکھوایا کرو، اسی ایک سے پڑھوایا بھی کرو. سب سے نہ پڑھواؤ، نہیں تو پھر محلے محلے تمہارے پیار محبت کے داستان
کی کہانیاں شروع ہو جائیں گی، فلانے کی بیوی یہ لکھتی ہے، فلانا یہ لکھواتا ہے کہ یہ اچھے ہو۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے میرے عزیز اپنی